तस्वुर करें आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां कुछ भी नहीं है, ना आपकी जमीन, ना चांद, ना दूसरे सैयारे, हत्ता के सूरज भी, जिसकी रोशनी आपको देखने के काबिल बनाती है। हमसे लाखों नूरी साल दूर बिल्कुल खाली जगह और घुप अंधेरा, तो ये सब कितना भयानक होगा। क्या आप जानते हैं कायनात में ऐसी बेशुमार खाली जगह हैं। एक ऐसी ही खाली जगह जहां आज हम आपको ले जाने वाले हैं, जो इतनी तारीक है कि ऐसा लगता है यहाँ वक्त ही रुक गया हो। लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है, तो चलें कायनात के इस राज को खोजने की कोशिश करते हैं। जब हम कायनात का मुशाहिदा करते हैं तो हमें इसमें एक खास तरतीब दिखाई देती है। हमारी जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है और सूरज कहकशां के मरकज के गिर्द चक्कर लगाता है। ये कहकशां अपने 50 हमसायों के साथ विर्गो सुपर क्लस्टर में मौजूद मकामी कहकशाओं के ग्रुप में किसी अजीम कशिशे शकल के मरकज के गिर्द घूम रही है, जो बिलाखिर एक बहुत बड़े सुपर क्लस्टर लानियाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा बन जाती है। और ये सुपर क्लस्टर किसी अजीम कशिशे शकल के मरकज के गिर्द घूम रहा है। लेकिन कायनात में हमारी कहकशां एक मखसूस मकाम पर वाक़या होने की वजह से हम इसे नहीं देख सकते। हमारी कहकशां का घुमाव इसे हमारी नजरों से ओझल कर देता है। लेकिन आज हम इस अजीम कुव्वते कशिश पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऐन सामने मौजूद एक इंतहाई खौफनाक खाली मकाम डाइपोल रिपेलर हमारे ज़ेरे नज़र है। बैरूनी खला में इस तरह के खाली इलाकों को वॉइड कहा जाता है, और अगर आप कायनात को बाहर से देखें तो ये बेशुमार कहकशाओं के धागों का एक लामहदूद नेटवर्क लगता है, जिन्हें खाली जगहों की मदद से एक दूसरे से अलग रखा गया हो, जिन्हें वॉइड्स कहा जाता है। अगर हम ये सब एक ही फिक्रे में बयान करें तो हमारी कायनात 10 अरब नूरी साल पर फैला कहकशाओं का झुंड है। वॉइड्स फितरत की सबसे बड़ी तख्लीकात में से एक है, जो कायनात के बेशतर हिस्से को घेरे हुए है। आज हम इन वॉइड्स में से एक पर बात करेंगे, जिसे बूटीज वॉइड्स कहा जाता है। जब हम सितारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पूरे आसमान में यकसा तौर पर बिखरे हुए हैं, लेकिन दर हकीकत ये हमारी नजर का धोखा है, क्योंकि तमाम सितारे कहकशाओं में हैं और निस्बतन एक दूसरे के करीब वाक़ होने की वजह से कशिशे शकल के क्लस्टर बनाते हैं। लेकिन इनके दरमियान वजूद में आने वाली खाली जगह बूटीज वाइड के वसत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। बूटीज वाइड पूरी कायनात में सबसे बड़ी खाली जगहों में से एक है। ये हमारी जमीन से 7 मिलियन नूरी साल के फासले पर बर्ज अजसाम के करीब वाक़या है, और इसी से इसका नाम अखज़ किया गया है। इस अजीम खला को 1981 में रॉबर्ट कर्सेंजर और उनकी टीम ने दरियाफ्त किया। कई सालों से साइंसदान एक दूसरे से इस खला की नोयत के बारे में सवालात कर रहे हैं। ये कैसे वजूद में आया और इस घुप अंधेरे में दर हकीकत कौन से राज पोशीदा हैं। हैरत अंगेज तौर पर बूटीज वाइड का कुतर यानी डायामीटर तकरीबन 330 मिलियन नूरी साल है। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए अब तक मुशाहिदे में आने वाली कायनात के कुतर के 0.27% पर मुश्तमिल है। हमारी कहकशां का हुजम तकरीबन 1 लाख नूरी साल है, जो इस वॉइड के मुकाबले में इंतहाई कम है। जब साइंसदानों ने पहली बार इस वॉइड का मुताला शुरू किया तो उन्होंने 8 कहकशाओं को दरियाफ्त किया, जो पहले से दरियाफ्त शुदा दीगर कशिशे शकल के क्लस्टरों के मुकाबले में इंतहाई छोटी हैं। कुछ ही अर्सा कबल एक दूसरे से बहुत तवील फासले पर मौजूद 52 मजीद कहकशाएं दरियाफ्त हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के माहिर फल्कियात ग्रेग एल्ड्रिन के मुताबिक वॉइड की वसत इतनी है कि अगर हमारी कहकशां बूटीज वाइड के मरकज में होती तो हमें 1960 की दहाई तक दीगर कहकशाओं का पता ही न चलता, क्योंकि वो फिर हमसे इतनी दूर होती कि 60 की दहाई तक मौजूद दूरबीनों से नजर नहीं आनी चाहिए थी। आज हमारी दूरबीनें इतनी अच्छी हो गई हैं कि अगर हम इस वॉइड में होते तो हम दूसरी कहकशाओं की मध्यम रोशनी को देख पाते और इनके वजूद का अंदाजा लगा सकते। अब तक सिर्फ 60 कहकशाएं बूटीज वाइड में दरियाफ्त हो चुकी हैं। तकरीबन एक कहकशां का तखमीना लगाते हुए हर 10 मिलियन नूरी साल में, जो कि जमीन से एंड्रोमेडा कहकशां के दरमियानी फासले के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है। बूटीज वाइड में तकरीबन 2000 कहकशाएं होनी चाहिए।
بوڈیز وائٹ کے اس عظیم خلا کو دریافت کرنے کے بعد ماہرین فلکیات نے مشاہدہ کیا کہ یہ علاقہ کتنا پر اسرار اور انوکھا ہے۔ اس وائڈ میں موجود کہکشاؤں کے درمیان فاصلے کے تناظر میں یہ واضح ہے کہ اسے غیر معمولی علاقہ کہا جا سکتا ہے۔ صرف اس تناظر میں دیکھا جائے تو تقریباً 3 ملین نوری سال پر پھیلی خلا میں ہماری کہکشاں کے ہمسائے میں کم و بیش 2 درجن کہکشاؤں کا جال ہے۔ اگر اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کائنات میں کہکشاں کے درمیان اوسط فاصلہ تقریباً کئی ملین نوری سال ہے اور یہ اسی ڈینسٹی یا تعداد میں پھیلی ہے تو اسے ڈیوہیکل بوڈیز وائڈ میں تقریباً 10,000 کہکشائیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ڈینسٹی یا تعداد میں یہ فرق بہت بڑا ہے اور اسے منطقی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود سائنسدان اس ڈیوہیکل وائڈ کے حجم کا حساب لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پارسیک نامی ایک نان سسٹم کی ویلیو مقرر کی ہے جو 3 نوری سال کے برابر ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بوڈیز وائڈ کا حجم کا تخمینہ 2,36,000 کیوبک میگا پارسیک لگایا گیا ہے۔ چلیں اس وائڈ کے سائز کو ایک طرف چھوڑ دیں اور اس کے بجائے اس میں موجود مواد پر غور کریں۔ یہ سب بالکل متضاد لگتا ہے، لیکن یہ وائڈ زیادہ تر خالی پن پر مشتمل ہے۔ اس کی خلا ہر اس چیز سے خالی ہے جو آپ کو دوسری کہکشاؤں میں نظر آتی ہے۔ آپ کو وہاں کوئی دھول یا پتھر، حتیٰ کہ فوٹون جیسے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان بوڈیز وائڈ کو خلا کا صحرا کہتے ہیں۔ بوڈیز وائڈ کا خلا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ اتنا تاریک ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں ہر قسم کی نقل و حرکت تھمی ہوئی ہے، حتیٰ کہ وقت بھی ساکن ہے۔ آج تک سائنسدان یہ نہیں سمجھ پائے کہ اس میں سادہ ذرات کس طرح تعامل پذیر ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم آنے والے کئی سالوں تک یہ نہیں جان سکیں گے۔ بھلے ہی تعامل ہو سکتا ہو، ہم نہیں جانتے اس عمل کو وائڈ میں انجام دینے کے لیے کتنے ہزار سال درکار ہیں۔ وقت کے اس طویل دورانیے کے مقابلے میں انسانی تاریخ شمع کے گرد پروانے کی عمر کے برابر ہے۔ بوڈیز وائڈ کی ساخت ہمیں بہت کچھ سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے کہ وائڈ کے زائرین اس انتہائی اکیلے پن، کہکشاؤں کے مابین انتہائی طویل فاصلے اور تاریک خلا کو دیکھ کر کم از کم حیران ضرور ہوں گے۔ اس کے علاوہ بوڈیز وائڈ شاید بیرونی خلا میں سب سے عمدہ خلا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے اثرات کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ گندگی اور گرد و غبار اس خلا میں شاذ و نادر ہی داخل ہوتے ہوں گے، لیکن ذرات بھی ایسا کریں گے، یہ حیران کن ہے۔ اس طرح ذرات کو آپس میں تعامل کے لیے 1000 سال لگیں گے اگر کبھی یہ عمل پہلی بار وقوع پذیر ہو۔ اس انتہائی کم کثافت کا مطلب یہ ہے کہ جب نیوٹرون ایک پیٹرن وائڈ کی ایک طرف سے داخل ہو تو وہ باہر نکلنے پر بنا کسی تبدیلی کے بالکل ویسا ہی دکھائی دینا چاہیے۔ فوٹون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مادے کے وہ ذرات جن کی کمیت پروٹون اور نیوٹرون دونوں سے کہیں زیادہ ہے، بوڈیز وائڈ کی اپنی حالت کو محفوظ رکھنے کی خصوصیت کی وجہ سے یقیناً وہ خلا کی دیواروں کی طرف کھینچے جائیں گے۔ تو اسے ٹائم کیپسول کے طور پر دیکھنے کے لیے فوٹون کے پیٹرن کو ایک جانب سے اس کے اندر داخل کرنا ہوگا تاکہ اس پیٹرن کا مشاہدہ کیا جا سکے، جب وہ لاکھوں سال بعد دوسری جانب پہنچنے پر دوبارہ نمودار ہوگا۔ بوڈیز وائڈ شاید مستقبل میں روشنی کی رفتار سے دوڑنے والے ڈریگرز کے لیے ایک تجربہ گاہ بن جائے۔ اس کی انتہائی کم کثافت یقینی طور پر ہر اس شخص کے لیے پرکشش ہوگی جو راستے میں آنے والے خلائی ذرات سے ٹکرائے بغیر تیز رفتاری کا ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہو۔ یقیناً سائنسدان یہ جاننے کے خواہاں ہیں کہ یہ غیر معمولی علاقہ کیسے وجود میں آیا۔ بوڈیز وائڈ ایک انوکھی جگہ ہے جس کا موازنہ اب تک کی دریافت شدہ کائنات میں موجود کسی بھی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بوڈیز وائڈ کا یہ بڑا خلا اس وقت پیدا ہوا جب بہت سی چھوٹی چھوٹی خالی جگہیں ایک دوسرے میں ضم ہو گئی۔ حالانکہ اس نظریے کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ خلا کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل صابن کے چھوٹے بلبلوں سے ملتا جلتا ہے جو ایک ساتھ جڑ جائیں۔ ماہر فلکیات گریگ ایلڈرنگ نے ایک بار مشاہدہ کیا کہ وائڈز میں موجود کہکشائیں ایک عجیب و غریب ٹیوبلر یعنی نالیوں جیسی ساخت رکھتی ہیں
اور یہ اس راز کی گتھی سلجھانے کے لیے ایک اہم نقطہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وہی ماہر فلکیات تھے جنہوں نے یہ رائے دی کہ وائٹ صابن کے بلبلوں کی طرح ایک بڑے بلبلے میں ضم ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ٹیوبلر کہکشاؤں کی بات کی جائے تو یہ چھوٹی وائٹس کے درمیان سرحدوں کی باقیات ہو سکتی ہیں جو اب ایک سپر وائٹ کے اندر پھنس چکی ہیں، لیکن اگر کائنات زیادہ عرصے تک قائم رہتی ہے تو وائٹ سے یہ ٹیوبلر ختم ہو سکتی ہیں۔ ایلڈرن کا کہنا ہے کہ کشش ثقل کا طویل اثر کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن بوڈیز وائٹ کے وجود میں آنے کی ایک اور انتہائی اہم وجہ بھی ہو سکتی ہے جس پر شاید سائنسی ادب میں ابھی تک غور نہیں کیا گیا۔ بوڈیز کا خلا تیسرے درجے کی پھیلتی ہوئی ایک کاردیشیف تہذیب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے اس تہذیب کی نوآبادیات کا بلبلہ اپنے مرکزی نظام سے باہر کی طرف پھیلتا ہے، یہ تہذیب اپنے سامنے آنے والے ہر ستارے اور پھر ہر کہکشاں کو ڈائسن شیل میں ڈھانپ کر مدھم کر دیتی ہے۔ ڈائسن سفیر ایک فرضی میگا سٹرکچر ہے جو مکمل طور پر ایک ستارے کو لپیٹ لیتا ہے اور اس کی طاقت کے اخراج کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ یہ وائٹ اتنی عمدہ گول شکل کیوں رکھتی ہے۔ چونکہ یہ وائٹ زمین سے تقریباً 700 ملین نوری سال دور ہے اور یہ ذہین زندگی شاید تقریباً 4 ارب نوری سال پہلے ہی ابھری ہوگی۔ یوں اس قدیم تہذیب کے پاس کائناتی انجینئرنگ کے اس حیرت انگیز کارنامے کو انجام دینے کے لیے کافی وقت میسر آیا۔ اب یہ خالصتاً قیاس آرائی ہے لیکن قابل قدر ہے۔ اس رجحان کی عجیب و غریب حیت کے پیش نظر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ وائٹ کے دریافت نے کائنات کے متعلق روایتی سوچ کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا ہے۔ بوڈیز کی دریافت کے بعد سے ماہرین فلکیات کو کہکشاں کی تشکیل کے متعلق اپنے ان گزشتہ تصورات پر نظر ثانی کرنا پڑی جو ہم کائنات بھر میں مادے کی انتہائی غیر یکساں تقسیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ بالآخر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بوڈیز کا خلا کائنات کے پھیلنے اور پھر سمٹ جانے کی خبر دے رہا ہے۔ جس کائنات کو ہم دیکھتے ہیں وہ اتنی بڑی ہے کہ ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس میں ہماری حیثیت ایک چھوٹی سی غیر معمولی مائکروسکوپک ذرے کے برابر ہے۔ تو ہم اپنی بات کو قرآن کریم کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 پر ختم کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہم ہی ہیں جس نے طاقت سے اس کائنات کو خلق کیا اور یہ ہم ہی ہیں جو اسے وسعت دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ مہربانی اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کی مزید حیرت انگیز مواد بناتے رہیں۔